अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पोइम नंबर 1 द रेन पढ़ेंगे। द रेन इज़ रिटन बाय W.H. डेविस एंड इट हैज़ 2 स्टैंजास। इसको W.H. डेविस पोइट ने लिखा है, इसके 2 स्टैंजास हैं। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुनता हूँ पत्तों को ड्रिंकिंग रेन, पानी को पीता हुआ, बारिश को पीता हुआ। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंकिंग रेन, आई हियर, मैं सुनता हूँ, लीव्स, पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों को पानी पीता हुआ देखता हूँ या बारिश का पानी पीता हुआ देखता हूँ। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, और मैं सुनता हूँ कि जो रिच लीव्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सरसब्ज पत्ते हैं और वो ऊंचाई पर दरख्तों की सबसे ऊंची जगहों पर या चोटियों पर मौजूद हैं, वो पानी पी रहे हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, और वो जो पानी जो वो पी लेते हैं और जो बाकी बच जाता है तो वो निचले वाले गरीब पत्तों को दे देते हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और वो क्या करके ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके नीचे वाले पत्तों को पानी देते हैं। इट इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हियर, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नॉइज़ है, खूबसूरत सा शोर है, खूबसूरत सा म्यूज़िक है। टू हियर, सुनने में। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, और मुझे यूँ लग रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि ये पत्ते करीब ही मेरे नज़दीक ही पानी पी रहे हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलता है, यानी कि बारिश के बाद जो है, बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान उसने उसका म्यूज़िक सुना, और उसके बाद जब वो बारिश ख़त्म हो गई और वो रुक गई तो उसने जो है वो कह रहा है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और जब ये बारिश जो है वो रुक जाएगी और सूरज निकलता है या निकल आएगा, अ वंडरस लाइट विल फिल, तो एक वंडरस, एक हैरान कर देने वाली, एक सरप्राइजिंग लाइट, एक बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म की लाइट जो है, जो हमें हैरान करने वाली लाइट होगी। विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, तो वो विल फिल भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप। अब डार्क काला रंग का, यानी कि पानी आम रूटीन में हमें इतना ज़्यादा चमकता हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है, इसलिए उसने उसको डार्क राउंड ड्रॉप कहा है, पानी के कतरे को। और ये पानी का कतरा जो है वो क्या हो जाएगा, उसको ये लाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है वो उसको एल्यूमिनेट कर देगी, उसको शाइन करेगी, उस पर जब पड़ेगी तो उसको क्या कर देगी, उसको जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म की और हैरान कर देने वाली रोशनी से उसको भर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही सूरज क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से चमकने लगेगा। शाइन का मतलब है चमकना, ब्राइट तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ब्राइटली, बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी के साथ चमकना लगेगा या निकल आएगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा, क्योंकि हर चीज़ जो होगी वो, दुनिया की हर चीज़ जो है वो निखर कर सामने आ जाएगी। अबाउट द पोइट, पोइट कौन है और उसने क्या किस का भी ये पोइम लिखी थी, और उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी शॉर्ट सी दी हुई है। W.H. डेविस इज़ एन इंग्लिश पोइट हु वाज बोर्न इन 1871 एट वेल्स एंड डाइड इन 1940। 1871 में पैदा हुआ और 1940 में उसकी डेथ हो गई। ही लेफ्ट स्कूल एट अ यंग एज एंड लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एज अ पेडलर एंड अ बेगर इन USA एंड इंग्लैंड। और अब वो जो है पेडलर कहते हैं, ये फेरी वाले जो होते हैं, थोड़ी छोटी सी जो है वो रेडियाँ वगैरह लेकर जो चल रहे होते हैं कुछ चीज़ें वगैरह बेचने के लिए, या फेरी वाले जो होते हैं। और एक बैगर के तौर पर, एक फेरी वाले के तौर पर उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो कुछ साल जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। हिज फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ पोइट्री द सोल्स डिस्ट्रॉयर, उसकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी पोइट्री की, द सोल्स डिस्ट्रॉयर 1905 में लिखी गई थी। वाज प्रिंटेड एट हिज ओन एक्सपेंस, वो उसने अपने ही खर्चे पर, यानी कि उसे कोई पब्लिशर नहीं मिला और उसने अपने ही खर्चे पर जो है उसको पब्लिश करवाया था या प्रिंट करवाया था। इट वन द अटेंशन ऑफ G.B. शाह, G.B. शाह है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक बहुत ही अच्छा नावलिस्ट था, ड्रामा राइटर भी था। तो उसने जो है वो कहते हैं कि उसने जो है जब उसने ये द सोल्स डिस्ट्रॉयर, जो कि एक मजमुआ था पोइट्री का, जब वो उसने अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्चे पे प्रिंट करवाया, तो उसको G.B. शाह ने देख लिया, जो कि बहुत ही अच्छा एक फेमस ड्रामाटिस्ट था। डेविस वाज अ प्रोलिफिक पोइट, हिज फेवरेट थीम्स वर नेचर एंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। उसके जो फेवरेट थीम्स थे वो क्या थे, नेचर थे
تھا, یعنی کہ وہ جو ہے نیچر کے تھیمز پہ لکھتا تھا, اور ہارڈشپس آف دا پور, کیونکہ وہ خود اس نے پور لائف گزاری تھی, اس لیے اسے پتہ تھا کہ لوگوں کی, غریب لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں. اب اس پوائم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نیچر بھی اس نے بیان کی ہے, اور غریب لوگوں کو اس نے جو ایک سمبولیکلی بیان کیا ہے کہ ڈراپ آفٹر ڈراپ, یعنی کہ اس نے اوپر والے ٹاپ والے لوگ پتوں کو اصل میں کیا قرار دیا ہے, رچ جس وجہ سے کہا ہے, اس کو تشبیہ دی ہے, میٹافر کے طور پہ بیان کیا کہ رچ پیپل جو ہیں وہ غریب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ, تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں دیتے ہیں. جس طرح کے درختوں کے اوپر والے پتے جو ہیں جب ان پہ بارش پڑتی ہے تو وہ پہلے خود جتنا پانی پینا ہوتا ہے وہ پی لیتے ہیں, خود دھل جاتے ہیں, اور پھر تھوڑا تھوڑا ایک ایک ڈراپ کر کے نیچے والے پتوں کو پانی دیتے ہیں. یہاں پر رچ ٹاپ لیو جو ہیں وہ اس سے مراد رچ پیپل ہیں, اور جو بینیتھ پور لیوز ہیں اس سے مراد پور پیپل ہیں, جو کہ اپنے جو ہے جو کہ ڈپینڈ کرتے ہیں امیر لوگوں پر, کہ امیر لوگوں نے دیں اور وہ جو ہے اپنا روزگار چلائیں. تھیم کیا ہے؟ The poem is a musical display of rain. اب ہمیں اس میں میوزیکلٹی بھی دکھائی دیتی ہے کہ یہ پوئم جو ہے وہ کیا ہے, میوزیکل ڈسپلے ہے, میوزک کو بھی بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ میں میوزک سن رہا ہوں رین کا. گریٹ فینامینن آف نیچر, جو کہ نیچر کا ایک بہت ہی اچھا نظارہ ہوتا ہے. اٹ ہیز سمبولک میننگ آلسو, اس کا ایک سمبولک ایک فیگوریٹو میننگ بھی ہے, چھپا ہوا میننگ بھی ہے. دا لیوز آن دا اپر لیول گیٹ دا رین ڈراپس فرسٹ اینڈ کوینچ دیئر تھرسٹ. کوینچ کا مطلب ہوتا ہے اپنی پیاس بجھانا. تو جو لیوز ہیں اپر لیول پر, درختوں کے ٹاپ پر یا اوپر چوٹیوں پر جو پتے ہوتے ہیں, وہ ان کو پہلے موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پیاس بجھائیں. آفٹر ورڈ دے پاس آن دا ڈراپس ٹو دا لیوز ایٹ دا لیول بینیتھ, اور اس کے بعد وہی پانی جب وہ اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں تو جو بچا کچا پانی ہوتا ہے وہ نیچے والے پتوں کو یا پتوں کو بھیج دیتے ہیں. دیز لائنز میں آفر اے میٹافر ایز ویل, یہ ایک میٹافر بھی ہے, یہ ایک استعارہ بھی ہے. دا رچ ایٹ دا اپر لیول گیٹ اے گولڈن چانس فرسٹ. جو رچ پیپل ہیں, جو امیر لوگ ہیں اور وہ اپر لیول پہ موجود ہیں, ہائی سوسائٹی میں اوپر کے طبقے میں موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس گولڈن چانسز جو ہیں, سنہری چانسز جو ہیں, سنہری جسے ہم کہیں چانس کا مطلب ہوتا ہے موقع, سنہری مواقع جو ہیں وہ پہلے پاتے ہیں. اینڈ وٹ ایور ریمینس ٹرکل ڈاؤن ٹو دا پیپل ایٹ دا لیول بینیتھ, اور جو وہ مواقع جو باقی بچ جاتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کر دیتے ہیں, نیچے گھما کے پھینک دیتے ہیں, نیچے دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ نیچے والے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. ہاؤ آر دا سین آف دا سن شائن آفٹر ورڈ از لولی. اگرچہ بارش کے بعد جو سین ہوتا ہے, جو بارش کے بعد جو مناظر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اینڈ اے سورس آف پلیئر ٹو ایوری ون آف اس, اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں. The poet says that he hears the leaves which are full of rain. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان پتوں کو پانی پیتا ہوا سنتا ہے جو کہ بارش سے بھرے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ خوشی سے لہلہا رہے ہوتے ہیں. He says that the rich leaves on top are full of water. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو رچ لیوز ہیں جو کہ ٹاپ آف دا ٹری ہوتے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. دا اسپرنکلنگ آف واٹر وچ فالز ڈراپ بائی ڈراپ آن دا لیوز بلو کریٹ سم میوزک وچ از سویٹ ٹو ہیئر. اور وہ جو اسپرنکلنگ ہوتی ہے, وہ جو چھڑکاؤ ہوتا ہے پانی کا جو کہ قطرہ بقطرہ نیچے والے لیوز پر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک بہت ہی اچھا سا میوزک کریٹ کرتے ہیں جو کہ سننے میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے. وین دا سن اپیئرز اگین آفٹر دا رین اسٹاپس دا ونڈرفل لائٹ اسپارکلز ایچ ڈراپ. جب وین دا سن اپیئرز اگین, جب دوبارہ سورج نکلتا ہے اور جب بارش ختم ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے, دا ونڈرفل لائٹ اسپارکلز ایچ ڈراپ. تو جو ونڈرفل لائٹ ہے, جو بہت خوبصورت قسم کی روشنی ہوتی ہے, وہ ہر ڈراپ کو, پانی کے ایک قطرے کو چمکا دیتی ہے, شائن کر دیتی ہے. ان دا اینڈ دا پوئٹ وشز دیٹ دا سن شائنز ان فل برائٹنس اینڈ میکس دا سین لولی. اور پھر اینڈ پہ پوئٹ یہ کہتا ہے, یہ وش کرتا ہے کہ جو سن شائن ہے, جو سورج کا چمکنا ہے ان پوری اپنی آب و تاب سے, اینڈ میکس دا سین لولی, وہ ہم اس پورے منظر کو بہت ہی خوبصورت. جی اسٹوڈنٹس, اب ہم اس پوئم کی کا اسٹینزا ایک دفعہ پھر پڑھ لیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن اسٹینزا وائز دیکھ لیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر جب ایکسپلینیشن کرنی ہے تو ہم نے ریفرنس اور کنٹیکسٹ کیسے دینا ہے. تو جو بھی اسٹینزا آ جائے ہم نے ریفرنس یہ دینا ہوگا کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا رین ریٹن بائی W.H. ڈیویز. دس از دا فرسٹ اسٹینزا آف دا پوئم.
یوں کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا صرف یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹینزا جو ہے وہ پوئم رین سے لیا گیا ہے، اور اس کو پوئم کو کس نے لکھا ہے؟ ڈبلیو ایچ ڈیوس نے لکھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کنٹیکسٹ دیتے ہیں۔ دس پوئم از اباؤٹ دا رین اینڈ کنڈیشن دیٹ پریویل آفٹر دا رین اسٹاپس۔ یہ پوئم جو ہے وہ ان کنڈیشنز کے بارے میں ہے کہ جب رین ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور وہ کنڈیشنز، وہ حالات، وہ واقعات جو کہ بارش کے رک جانے کے بعد بھی موجود رہتے ہیں۔ پریویل کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، موجود رہنا، لنگر آن، باقی رہنا۔ دا پوئم کیریز سمبولک میننگس۔ یہ پوئم جو ہے صرف نیچر کو شو نہیں کرتی بلکہ سمبولک میننگ بھی رکھتی ہے۔ رچ اینڈ پور کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ پایا جاتا ہے اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ سمبولک کا مطلب ہوتا ہے ہڈن میننگ یا فیگوریٹو میننگ۔ دا پوئٹ ہیز بیوٹیفلی ڈسکرائب دا سین آف دا رین۔ پوئٹ نے جو اس کا پوئٹ ہے، جو اس کا شاعر ہے، اس نے بارش کے منظر کو بہت اچھے طریقے سے، بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ دا پوئٹ سیز دیٹ رین از اے بلیسنگ فار آل دا کریچرز آن دا ارتھ۔ پوئٹ کہتا ہے کہ بارش کا ہونا جو ہے اس دنیا میں موجود یا اس زمین پر موجود تمام کریچرز کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے ایک رحمت ہے۔ بلیسنگ، رحمت، کریچرز، مخلوقات۔ دا پوئم کیریز اے میسج دیٹ ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ۔ اور یہ پوئم جو ہے یہ میسج دیتی ہے کہ ہر ڈارک کلاؤڈ کی کیا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک سلور لائن۔ یہ ایک محاورہ ہے، ڈارک کلاؤڈ ہے ود اے سلور لائننگ، کہ ہر جسے ہم کہیں کہ ہر طرح تکلیف کے بعد جو ہے وہ خوشی یا راحت ہوتی ہے، یا ہر چیز میں اگر ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے تو اس کے بعد ہمیں سکون اور راحت بھی مل جاتی ہے۔ I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. Explanation اس کی دیکھ لیں۔ In this stanza the poet says that he is hearing the sound of the rain falling on the leaves. ہم یہ اس اسٹینزا میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوئٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بارش کے گرنے کی آواز، پتوں پر بارش گرنے کی آواز کو سن رہا ہے۔ دا ٹپ ٹپ آف دا رین ڈراپس فالنگ آن دا لیوز میکس اے سویٹ ساؤنڈ۔ اور جو ٹپ ٹپ ہے بارش کے قطروں کے گرنے کی آواز جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی میٹھا میوزک بناتی ہے یا آواز دیتی ہے۔ اینڈ دا پوئٹ از لسننگ ٹو دس میوزک، اور پوئٹ اس میوزک کو لسن کر رہا ہے، سن رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ دا رچ لیوز آن ٹاپ فرسٹ گیٹ دا رین واٹر اینڈ دین دے پاس دس واٹر ڈراپ آفٹر ڈراپ ٹو دا لوور لیوز۔ رچ لیو جو ہیں وہ اس رین واٹر کو لے لیتے ہیں اور اس رین واٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے نیچے والے پتوں کو دیتے ہیں۔ دس تھنگ ایون ہیز اے سمبولک میسج دیٹ رچ پیپل ہیو مور اپرچونیٹیز۔ یہ چیز جو ہے جو اس نے بتائی ہے، پتوں کی مثال دی ہے، یہ اس کا ایک سمبولک میننگ بھی ہے، اس کا ایک چھپا ہوا میننگ بھی ہے، دیٹ رچ پیپل ہیو مور اپرچونیٹیز، کہ امیر لوگوں کے پاس زیادہ مواقع، زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ٹو انجوائے دا بلیسنگ آف نیچر، نیچر کی بلیسنگس کو، نیچر کی رحمتوں کو انجوائے کرنے کے لیے یا ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ دے ہیو مور لائف چانسز، ان کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ دا پور پیپل گیٹ لٹل، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو تھوڑا ملتا ہے، اینڈ ان اے ماڈیفائڈ فارم، اور جو ملتا بھی ہے تو وہ بھی ماڈیفائڈ فارم میں، تبدیل شدہ، ٹرانسفارم ہوئی ہوئی شکل میں۔ اینی ہاؤ دا بلیسنگ آف گاڈ ریچ ایوری ون ان ٹائم۔ لیکن یہ بات بجا ہے کہ جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس، ہر انسان کو اپنے اپنے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس پر جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے۔ دا پوئٹ سیز دیٹ دا رین ڈراپس فالنگ آن دا لیوز میک سویٹ نوائز۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب بارش کے قطرے پتوں پر گر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی میٹھا سا شور پیدا کرتے ہیں۔ دا پوئٹ از انجوائنگ دا میوزک کریٹڈ بائی گرین لیوز ڈرنکنگ رین، اور وہ اسی میوزک کو انجوائے کر رہا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ لیوز جو ہیں وہ پانی کو پی کر انجوائے کر رہی ہیں۔ نمبر 2 ہے اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ آفٹر دس رین شیل اسٹاپ آ ونڈرس لائٹ وچ فل ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ آئی ہوپ دا سن شائنز برائٹ اٹ ول بی اے لولی سائٹ۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے کیا بتایا ہے اس اسٹینزا میں، ان دس اسٹینزا دا پوئٹ ہیز ٹریکڈ دا سین آفٹر دا رین ہیز اسٹاپڈ۔ اب پہلے اس نے بارش کا منظر بتایا، اب جب بارش رک جاتی ہے یا رک جائے گی تو اس کے بعد کیا منظر ہوگا اس کو اس نے اسکیچ آؤٹ کیا ہے۔ اسکیچ کا مطلب ہے ڈرا کر دینا، بنا دینا، ایک خاکہ پیش کر دینا۔
He says that when the rain shall stop and the sun will come out, the wondrous light of the sun will illuminate every dark object, even the raindrops. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بارش رکے گی اور سورج جو ہے وہ باہر آئے گا تو جو ونڈرفل لائٹ ہے سورج کی وہ کیا کرے گی، بہت ہی حیران کن یا بہت ہی چمکنے والی لائٹ جو ہے وہ تمام آبجیکٹس کو، تمام ڈارک آبجیکٹس کو، وہ چیزیں جو میلی ہو چکی تھی، جو گندی ہو چکی تھی، ان کو کیا کر دے گا، الومینیٹ کر دے گا، ان کو چمکا دے گا، ان کو اسپارکل کر دے گا، شائن کر دے گا، ریڈیٹ کر دے گا. ایون دا رین ڈراپس، یہاں تک کہ جو بارش کے قطرے ہیں وہ بھی چمکنے لگیں گے. دا پوئٹ ایمفیسائزز دیٹ دا رین ہیز ٹو اسٹاپ. اور پوئٹ جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ بارش کو روکنا ہے، اینڈ دا سن ہیز ٹو کم آؤٹ، اور سورج کو واپس آنا ہے. اٹ از دا لا آف نیچر، کیونکہ یہ ایک لا آف نیچر ہے. دا پوئٹ از آپٹمسٹک. پوئٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہے، بہت ہی اچھی امید رکھنے والا ہے. ہی سیز دیٹ دا سن ول شائن برائٹلی. اور یہ بات کہتا ہے کہ سورج بہت تیزی سے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے چمکے گا. ایوری تھنگ ول اسپارکل ود اے نیو لک. اور ہر چیز ایک نئی لک کے ساتھ، ایک نئے طریقے سے چمکنے لگے گی. اٹ ول بی اے لولی سائٹ. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا. دا پوئٹ ہیز یوزڈ سمبولک میننگ دیٹ ایوری ٹربل اینڈ کلیمٹی برنگز اباؤٹ اے نیو ایرا. اور پوئٹ یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے اس کا، وہ ایک ہڈن میننگ یا وہ ایک فیگوریٹو میننگ بھی رکھتا ہے. اس کی ایک بات میں یہ بات مضمر ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی اور خوشی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے. ایوری ٹربل اینڈ کلیمٹی، کلیمٹی کہتے ہیں آفت کو، ٹربل تکلیف کو. تو ہر تکلیف، ہر غم، ہر طرح کی آفت جو ہے وہ کیا لاتی ہے، ہمارے لیے ایک نیا دور لے کر آتی ہے. ایرا کا مطلب ہوتا ہے نیو ایج، نیو ٹائم. ایرا کا مطلب ٹائم، ایج ہے، ایک نیا دور لے کر آتی ہے. اور جو کلیمٹی ہے اس کا مطلب ہے بہت کوئی آفت، کوئی ڈیزاسٹر ہونا. کسی قسم کی جو ہے وہ تباہی ہونا یا آفت آ جانا، کوئی کسی قسم کا غم آ جانا، تو وہ کیا ہے، وہ اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی تکالیف آ جاتی ہیں تو ان تکالیف کو ختم ہو جانا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن خوشیوں کا سورج لازمی چمکنا ہوتا ہے. وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ. اور اس دوران ہمیں اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر ہم پہ برا وقت آ رہا ہے یا ہم جو ہے وہ ہم تکالیف سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تکالیف ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، بلکہ ان تکالیف کے بعد ایک نیا وقت، ایک نیا ٹائم لازمی آنا ہوتا ہے. آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا. آپ اس پوئم کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے جو ہے ورڈز میننگ بھی دیکھ لیں اور اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھ لیں. اللہ حافظ.